अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। इल्म नहव में इब्तदाई किताब के तौर पर खुलासतुन नहव हम पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल 14 असबाक मुकम्मल हो चुके हैं। यह 15वां सबक है। उम्मीद है पिछले 14 असबाक आपने अच्छी तरह याद कर लिए होंगे और हत्तल इम्कान समझ लिए होंगे। 15वां सबक अस्माए इशारा के बयान में है। पीछे आपको मुअरब और मबनी के बयान में इसमें मुतमक्किन की अक़साम, इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम बताई जा चुकी थी। आपको मैं दिखा देता हूँ, पीछे आप सबक में आए, उन्हीं के ये अक़साम चल रही है। यहाँ देखें, यहाँ पर आप देखें, इसमें गैर मुतमक्किन की अक़साम, उसमें इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, यह सब बताएगा। तो इसमें ज़मीर का सबक हो गया, अब इसमें इशारा का सबक हमको पढ़ना है। अब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो इस्म मुबसर नज़र आने वाली चीज़ की तरफ इशारे के लिए वज़ा किया गया हो उसे इसमें इशारा कहते हैं। जैसे हाज़ा, ज़ालिका वग़ैरह। हाज़ा का माना ये, ज़ालिका माना वो, यानी कोई चीज़ हो जो नज़र आ रही है, उसको उसकी तरफ इशारा करके हम कहेंगे ये, तो हाज़ा कहेंगे, और वो उसके लिए ज़ालिका कहेंगे। अच्छा, पीछे भी एक वो गुज़रा है यानी ज़मीरों में, तो वो जो है वो ज़मीर है, यानी जो चीज़ हमारे सामने मौजूद नहीं है, गायब है, उसके बारे में हम कहते हैं वो। यानी ज़ैद आया था और वो चला गया, यानी वो यानी ज़ैद। ये वो क्या है, हमारे सामने कोई चीज़ थोड़ी सी दूरी पर रखी है, तो हम इशारा करके कहेंगे वो चीज़, तो ये इसमें इशारा है, वो इसमें ज़मीर है। और जिस चीज़ की तरफ इसमें इशारा से इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैह कहते हैं। जैसे हाज़ल क़लमु, ये क़लम, ये हाज़ा इसमें इशारा, अल क़लमु मुशारुन इलैह। ज़ालिकल किताबु, वो किताब। अच्छा, इसमें इशारा की अक़साम देखें। इसमें इशारा की 2 किस्में हैं, ये सब आपको याद करना है। इसमें इशारा लिल क़रीब, यानी करीब के लिए इसमें इशारा, यानी वो इसमें इशारा जिसे मुशारुन इलैह करीब के लिए वज़ा किया गया हो। जैसे हाज़ा, हाज़िही, ये मुज़क्कर के लिए, ये मुअन्नस के लिए। नंबर 2, इसमें इशारा लिल बाईद, यानी वो इसमें इशारा जिसे मुशारुन इलैह बाईद के लिए वज़ा किया गया है। जैसे ज़ालिका, तिलका, ज़ालिका का माना वो, तिलका का माना भी वो, ये मुज़क्कर के लिए आता है, ये मुअन्नस के लिए। अस्माए इशारा लिल करीब दर्ज झेल हैं, इनके ज़रिए मुशारुन इलैह करीब की तरफ इशारा किया जाएगा। वाहिद के लिए देखिए, मुज़क्कर हो, यानी जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसके लिए आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लफ्ज़ अगर मुज़क्कर है और वाहिद है तो उसके लिए हम ज़ा या हाज़ा, ये दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ज़ा क़लमुन या हाज़ा क़लमुन, ये क़लम है, तो क़लम मुज़क्कर भी है, वाहिद भी है। ज़ानी, ज़ैनी, हाज़ानी, हाज़ैनी। ज़ानी ये एक मख़सूस हालत में कहा जाता है, और ज़ैनी ये मख़सूस हालत में, यानी ये रफ़ई हालत में, यानी 3 हालतें लफ्ज़ की आपको बताई गई थी, जिसको आसानी से समझाने के लिए हमने कहा था, एक जहाँ पर पेश देना होता है, जहाँ पर ज़बर देना होता है, जहाँ पर ज़ेर देना होता है। ज़बर ज़ेर पेश की हालतें आसानी के लिए हमने बताया था, कोई हतमी और बिल्कुल तहक़ीक़ी बात ये नहीं है, समझाने के लिए एक है। तो जहाँ पेश का मकाम होता है हम ज़ानी बोलते हैं, जहाँ ज़बर और ज़ेर का होता है वहाँ ज़ैनी बोलते हैं। और इसी पर कभी हा लगाकर हाज़ानी, हाज़ैनी। अब आपके सामने 2 कलम हों तो आप कहेंगे हाज़ानी क़लमानी। और अभी हाज़ैनी कब इस्तेमाल होता है, जैसे इन्ना हाज़ैनिल क़लमैनी, बेशक ये 2 कलम, इन्ना की वजह से हाज़ैनी होगा। तो अच्छा, अब देखिए
زانی زینی یہ تثنیہ مذکر کے لیے، مذکر ہونا چاہیے وہ لفظ اور تثنیہ ہونا چاہیے، قلم مذکر بھی ہے تثنیہ بھی ہے۔ تو ہا لگا کر بولیں گے تو ہازانی ہازینی، ہا نکال کر بولیں گے تو زانی زینی۔ یہ کوئی 4 الفاظ نہیں ہے، بغیر ہا کے اور ہا کے ساتھ ہیں، 2 ہی الفاظ ہیں۔ یہاں ایک ہی لفظ ہے زا، اسی پر ہا لگا دیے تو ہازا، الگ 2 لفظ، اس کو نہ سمجھیں آپ، یہاں تفصیل کے لیے 2 کر دیے گئے ہیں۔ جمع ہو یعنی وہ لفظ مذکر ہو اور جمع ہو تو اولائی اور ہا اولائی دونوں بولتے ہیں۔ اچھا مؤنث، واحد مؤنث کے لیے تا اور ہازی، اور تثنیہ مؤنث کے لیے تانی تینی ہاتانی ہاتینی۔ سامنے 2 چیزیں رکھی ہیں جس کے لیے آپ جیسے کاپی رکھی ہوئی ہو اور کراستن مؤنث ہے لفظ، اب 2 کاپیاں ہوں کراستانی، تو آپ کہیں گے ہاتانی کراستانی، یہ 2 کاپیاں، یہ 2 کاپیاں ہے۔ اچھا تو تانی تینی، یہ تانی پیش کی حالت میں، تینی زبر اور زیر کی حالت میں، رفعی حالت میں، نصبی و جری حالت میں۔ اسی میں ہا لگا دیں تو ہاتانی جو یہاں لکھا ہوا ہے، اسی میں تینی میں ہا لگا دیں تو ہاتینی۔ اچھا اولائی ہا اولائی مؤنث کے لیے، دیکھیے مذکر کے لیے بھی اولائی ہا اولائی، مؤنث کے لیے بھی اولائی ہا اولائی، یہاں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں ذرا فرق ہے، اس کو یاد رکھ لیجئے۔ اسماء اشارہ للبعید درج ذیل ہیں، یعنی جہاں قریب کا معنی یہ لانا ہوتا ہے تو ہا بڑھا لیتے ہیں، لیکن جب اسم اشارہ للبعید درج ذیل ہیں ان کے اچھا اسم اشارہ بعید کے لیے ہو تو کیا بڑھاتے ہیں، دیکھیے اسماء اشارہ للبعید درج ذیل ہیں ان کے ذریعے مشار الیہ بعید کی طرف اشارہ کیا جائے گا، یعنی جو چیز دور ہے۔ واحد مذکر، مذکر کی یہ سطر ہے، اور واحد کے لیے ذاکا ذالکا، دیکھیے ہے وہ ذاہی مگر اوپر ہم نے وہاں پر صرف ذا کہا تھا، اور یہاں دور کے لیے بولنا ہے تو ذاکا بولنا ہے یا ذالکا بولنا ہے۔ زانکا، اوپر صرف زانی تھا، یہاں کاف ہم نے بڑھایا زانکا، اور وہاں ہا ہم نے بڑھایا تھا ہا زانی، تو ہا بڑھائیں گے تو قریب کے لیے ہو جائے گا، کاف بڑھائیں گے تو دور کے لیے، زانکا زینکا۔ اولائکا، وہاں ہا اولائی ہم نے کہا تھا، یہاں اولائکا، یعنی کاف بڑھا دیں گے تو دور کے لیے، اور اگر ہا بڑھا دیں گے شروع میں تو قریب کے لیے ہو جائے گا۔ مؤنث کے لیے تاکا تلکا، تانکا تینکا اولائکا، تو وہاں ہم قریب کے لیے ہا بڑھا رہے تھے، یہاں دور کے لیے کا بڑھا رہے ہیں، وہاں شروع میں ہا بڑھا رہے تھے، یہاں آخر میں کا بڑھا رہے ہیں، ورنہ بیچ کے الفاظ پر آپ غور کیجئے وہ وہی ہیں۔ زا اوپر بھی تھا یہاں بھی ہے، تا اوپر بھی تھا یہاں بھی ہے، اور یہ زانی اوپر بھی تھا یہاں بھی ہے، تانی اوپر بھی تھا یہاں بھی ہے، بس شروع میں قریب کے لیے ہا لگاتے ہیں، دور کے لیے بعد میں کا لگاتے ہیں۔ یاد کر لیجئے ان سب کو۔ قواعد و فوائد دیکھیں۔ نمبر 1، اسم اشارہ اور مشار الیہ کا مذکر مؤنث واحد مثنی اور مجموع ہونے میں برابر ہونا ضروری ہے، جیسے حاذا القلم حاذہ الکراست، حاذا بول رہے ہیں کیونکہ قلم واحد ہے اور مذکر ہے تو یہ بھی واحد مذکر، حاذہ الکراست کیونکہ یہ کراست واحد مؤنث ہے اس لیے حاذہ بھی واحد مؤنث۔ نمبر 2، غیر عاقل کی جمع کی طرف اشارے کے لیے اسم اشارہ واحد مؤنث لایا جاتا ہے، جیسے حاذہ العلوم، یہ علوم غیر عاقل کی جمع ہے تو حاذہ واحد مؤنث آ سکتا ہے، جمع آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلک الکراسات، وہ کاپیاں، کئی کاپیاں ہیں، 2 سے زائد کاپیاں ہیں تو جمع ہے، لیکن غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے واحد مؤنث تلک لا سکتے ہیں، اولئک لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، ہا ہنا اور ہا ہنا، یہاں اس کا معنی ہوتا ہے یہاں، قریب جگہ کی طرف اشارے کے لیے ہے۔ ہنا خزائن العلم، یہاں علم کے خزانے ہیں، تو ہنا اور ہا ہنا کا معنی یہاں ہوتا ہے۔ ہا ہنا جامعۃ المدینہ، یہاں جامعۃ المدینہ ہے۔ ثم، نمبر 4 دیکھیں، ثم نہیں، ثم، ہنا کا ہنالکا، وہاں، اس کا معنی تھا یہاں یعنی قریب کے لیے، اس کا معنی ہے وہاں، بعید جگہ کی طرف اشارے کے لیے ہیں، جیسے ہنالک الزلازل، وہاں زلزلے ہیں۔ ثم شیء، وہاں کوئی چیز ہے۔ نمبر 5، ذالکا وغیرہ میں کاف حرف خطاب ہے، یعنی یہ ذالکا کا ہے نا، حرف خطاب ہے، لہٰذا یہ مخاطب کے مطابق ہوگا۔ مثلا 2 رکھی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کرنا ہو
اور مخاطب مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالکل کتابو، اور مخاطب مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالکل کتابو۔ دیکھیے اوپر آپ ضمیریں پڑھ چکے ہیں، کا کما کم، کی کما کننا، تو سامنے اگر ایک مرد ہو تو کا بولتے ہیں، دو مرد ہو تو کما، دو سے زیادہ مرد ہو تو کم، اور ایک عورت ہو تو کی، ایک سے زیادہ دو عورتیں ہو تو کما، دو سے زیادہ ہو تو کننا۔ تو اب یہ جو کاپی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے وہ کاپی آپ بول رہے ہیں، تو کس سے بول رہے ہیں؟ ایک مرد سے بول رہے ہیں؟ اچھا، وہ قلم آپ بول رہے ہیں تو کس سے بول رہے ہیں؟ ایک مرد سے، ایک مرد سے بول رہے ہیں تو ذالکا بولیں گے آپ، ذالکل قلم۔ اگر دو مردوں سے بول رہے ہیں ذالکما، کما لگائیں گے ذالکم القلم، اور دو سے زیادہ مرد ہیں تو ذالکم القلم، اور اگر ایک عورت ہے تو ذالکل قلم، اور دو عورتیں ہوں جن سے آپ بول رہے ہیں تو ذالکم القلم، اور دو سے زیادہ عورتیں ہیں تو ذالکن القلم۔ قرآن مجید میں بھی ایسا بہت آیا ہے، جیسے ذالکما مما علمنی ربی، ذالکما وہاں سامنے دو ہیں، ایسے ہی فذالکن الذی لمتننی فیہ سورہ یوسف میں آیا ہے، ذالکن آیا کیونکہ وہاں سامنے مصر کی عورتیں تھیں، اور ایسے ہی کذالکی آیا ہے، فرشتوں نے ایک پیغمبر کی زوجہ سے خطاب کیا، یا پھر اللہ رب العالمین کا خطاب حضرت مریم سے ہوا تو کذالکی یعنی ذالکی، ایک عورت ہے تو ذالکی۔ تو اس طرح قرآن مجید میں بھی آپ کو تلکما بھی قرآن مجید میں ہے۔ تو یہاں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جب وہ کے لیے آپ ذالکا بولیں گے تو یہ جو کا ہے، کا بدلتا رہے گا، آپ جس سے بول رہے ہیں اس کے حساب سے، کا کما کم، کی کما کننا، یہ 6 میں سے کچھ نہ کچھ بدلتا رہے گا۔ وہ قلم ہے یہ آپ کس سے بول رہے ہیں؟ اگر آپ جس سے بول رہے ہیں وہ ایک مرد ہے تو ذالک القلم، دو مرد ہو تو ذالکم القلم، اور تین ہو تو ذالکم القلم، ایک عورت ہو تو ذالک القلم، دو عورتیں ہوں تو ذالکم القلم، اور دو سے زیادہ عورتیں ہوں تو ذالکن القلم۔ تو اسی طرح مخاطب تثنیہ ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، اور جمع مذکر ہو تو کہا جائے گا ذالکم الکتاب، اور جمع مؤنث ہو تو کہا جائے گا ذالکن الکتاب۔ اس کی آپ مشق کر لیں اچھی طرح۔ تو اب اس کی روشنی میں آپ یہاں پر آئیں، ذاکا، تو ذاکا 6 الفاظ ہو جائیں گے، ذاکا ذاکما ذاکم، ذاکی ذاکما ذاکنہ، ذالکا ذالکما ذالکم، ذالکی ذالکما ذالکنہ، ذانکا ذانکما ذانکم، ذانکی ذانکما ذانکنہ، زینکا زینکما زینکم، زینکی زینکما زینکنہ، اولائکا اولائکما اولائکم، اولائکی اولائکما اولائکنہ، ایسے ہی ان میں بھی۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور یہاں تمرینیں ہیں، تمرینیں آپ بنا کر بھیج دیں، جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو وہ درس گاہ میں پوچھیں، اور یہ سبق زبان یاد کر کے ہم کو بھیج دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔